अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यहाँ जिंदगी की कश्मकश में जहाँ हमारे मुल्क के अंदर आटे, चीनी और पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, इस टेंशन के दौर में अजीजी आज आपको खुश करने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सिर्फ 2 लाइनें पेश करेगा। इरशाद जी, ये हैं जी 2 लाइनें। पता नहीं कौन सा फलसफा पेश करने लगे। ये भी एक फलसफा ही है। इसमें क्या फलसफा है? हंसे नहीं तुम। फलसफा क्या है इसमें? ये 2 जड़मा बहने हैं। अच्छा 2 लाइनें हैं। ये लेने नहीं बहने हैं। लेने बहने एक तरह ही होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। इंशाल्लाह जब ज्यादा बड़ी हो जाएंगी फिर आपको सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। खबरों पर तबसरा शुरू करो। जी, महंगाई से मैं आपको महंगाई की खबर सुनाती हूँ। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा है। 1 गैलन पेट्रोल एक आम आदमी की तनख्वाह से 46% ज्यादा है। तो महंगा ही होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी पेट्रोल जैसा मजेदार पेट्रोल पूरी दुनिया में नहीं मिलता। अच्छा, पाकिस्तान में सुपीरियर क्वालिटी का पेट्रोल है? मजेदार पेट्रोल है। तो मजेदार क्या मतलब? ऑरेंज फ्लेवर पेट्रोल होता है? लाहौर में पार्टी दरवाजे एक बंदा खीर बेचता है, या उसकी दुकान के आगे लाइनें लगी होती है, या पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों के आगे लाइनें लगी होती है। इतना मजेदार पेट्रोल। मैंने तो एक दफा पूछा था दुकानदार को, मैंने कहा भाई जी उत्ते नींबू पाक दे दियो, इतना रश लगा है। नामराद आगे से कहता है मुंह खोल चख के 10 नींबू है कि नहीं। मैंने कहा पर दफा बहुत अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल है पाकिस्तान में, इसलिए पूरी दुनिया से सबसे महंगा है। अच्छा, दूसरे मुल्कों में तो सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी चलती है। ये भी तो देखिए, ये हमारा पाकिस्तानी पेट्रोल किस किस काम आता है। ये 2 in 1 पेट्रोल है। आप सिर्फ पेट्रोल के पैसे देते हैं, आपको उसमें मिट्टी का तेल भी मिलता है। हाय 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 हाय, मिट्टी का तेल भी कोई सस्ता नहीं रह गया हुआ जो हंस रहे हो। हाँ, वो नाम का ही मिट्टी का तेल है यार। फिर दूसरे मुल्कों में तो पेट्रोल लोगों का सिर्फ गाड़ियां चलाता है। हमारे मुल्क में हमारा जो पेट्रोल है देखो काम कितने करता है। गाड़ियां चलाने के काम आता है, कपड़े ड्राई क्लीन करने के काम आता है, खुदकुशियां करने के काम आता है। लोग इसी पेट्रोल से अपनी बहुएं साड़ रहे हैं। फिर और तो और सर्कस में मदारी मुंह में पेट्रोल भर के करके आग लगाते हैं। हाय 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 हाय, कितना यार ये अक्लमंद पेट्रोल है हमारा। 5-6 काम कल्ला ही पेट्रोल करता है। कितना इंटेलिजेंट पेट्रोल है यार ये। मेरे बीए में 5 मजमून थे, सिर्फ मैं उर्दू में पास हुआ था, बाकियों में फेल हो गया। वो भी तो बताओ ना कि पास किस वजह से हो गए थे? वो उर्दू का पेपर भी जिस बंदे ने चेक किया था वो तुम्हारी परजाई का मामू लगता। उसमें कितनी हमारी पर जाई थी? नहीं, शादी तो मेरी ड्यूरिंग मैट्रिक की हो गई थी। अच्छा। 10-12 साल जो मुझे मैट्रिक में लग गए, फिर अब्बा जी कहने लगे यार काम पे तो ये लग ही गया है, इसका ब्याह ही कर दो। काम पे लगना जरूरी होता है ना, तो उन्होंने कहा कि ये मैट्रिक के काम पे लग। चीनी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। ये चीन के सफीर ने कहा है? क्यों जी, क्यों तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? हमारा पाकिस्तान है, जब हम नहीं देखना चाहते तो आप एवं काम खा। वो क्या कहते हैं कि मां नालो हेजली फबे कुटन, सदके जाऊं। आप अपना काम करें तो आप पाकिस्तान को रहने दें। हम जैसे देखना चाह रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। हम ऐसे ही खुश हैं। हाँ हाँ, ये देख लो क्या खुशियां चढ़ी हुई हैं। CNG मिल नहीं रही, हंस रही है। ये तो भतीजा है ना, इनके घर लोड शेडिंग हो तो छत पे चढ़ के हंसना शुरू कर देते। उसे छोड़ो, तुम अपने रवैये को जरा देखो। चीनी सफीर ने इंतहाई मुखलिसाना मशवरा दिया यार। यार इस तरह के बंदे हमें खाम खा मशवरे देते फिरते हैं। एवं गली में से गुजरते हुए टली में जाके टर्रर्र, आप भाई जी जेड़ा बनेरे ते तुसी दुपट्टा सुकने पाया ना, ते उत्ते रोड़ा रखे आ। नेरी चली ते रोड़ा भी टिकेगा, किसी दे सिर च बजेगा तो दुपट्टा भी उड़ जाएगा। बंदा पूछे दुपट्टा किसे का लेना, किसी ने तुम्हें एवं सियापा पड़ा हुआ। देखो, बजाय चीनी सफीर का शुक्रिया अदा करने के तुम उल्टा झुकते कर रहे हो उनको। सॉरी, शुक्रिया अदा कर। हाँ जी। सफीर चीन साहब, चौ पहुंचो मोचो कोचो पोचो मोचो।
عزیز صاحب یہ آپ نے کیا کہا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عزت مآب صاحب, آپ ٹھیک ہے پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہماری مرضی نہیں. اچھا جی, صدر زرداری نے کہا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ورنہ توانائی بحران اتنا سنگین نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. نہیں اتنا سنگین نہیں, زرداری صاحب اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے, بحران ہے ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر کب زرداری صاحب کو پتا چلے گا کہ بحران ہے؟ بجلی پاویں نہیں آ رہی, اگر ہم بلب جلائیں تو ہمیں کرنٹ ضرور پڑے. بجلی نہیں آ رہی, ہاں پھر ہم کہیں کہ یار آپ پیپلز پارٹی کی بجلی دیکھو, بلے بلے بلے, بلب بے شک نہیں چل رہا, کرنٹ بہت برا وجہ ہے. ہائے 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 ہائے. یا کیا چاہتی ہیں کہ سی این جی کی لائن میں لگے ہوئے اگر کوئی گاڑی میں بندہ سو جائے تو سی این جی اسٹیشن والے اسے چھانٹے مارے؟ آرام سے بات کرو, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. سوری صدر صاحب, آئی ایم سوری. صحیح کہہ رہی ہیں, کب اتنا بحران ہے؟ ایویں توانائی بحران. بے شک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بتی جا رہی ہے, 1.5 گھنٹہ جاتی ہے تو پھر آدھا گھنٹہ آتی بھی تو ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یرداری صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاویں 1.5 دن بعد باری آتی ہے, سی این جی مل تو جاتی ہے نا. فلم بحالی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ غیروں کا کلچر نہیں چاہتے, فلم انڈسٹری کو بحال کرنا ہوگا. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, یہ کام کس نے کرنا ہے؟ حضور حکومت نے کرنا ہے اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو حسب حال میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ کریں یہ کلچر ٹھیک, یہ جو ہمارا کلچر کل لچر ہو گیا ہوا ہے نا, اس کو حکومت نے درست کرنا ہے حضور. اور فلم انڈسٹری بھی آپ نے بحال کرنی ہے, بلکہ آپ ذاتی طور پہ بھی بحال کر سکتی ہیں. اچھا کلہ سلطان رائی فلم انڈسٹری کو لے کے چل رہا تھا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کیسے کر سکتی ہے؟ یار سلطان رائی کے بعد اس جیسا جاہو جلال, روب, دبدبا اور دہشت مجھے صرف ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میں نظر آتی ہے. اللہ جانتا ہے اگر ڈاکٹر صاحبہ ڈانگ پکڑ کے نوری ناتگے لگا دینا, فلم انڈسٹری بڑھ کے مارنی شروع کر دے. جی ہے, کتنا عجیب لگے گا ڈاکٹر صاحبہ نے گنڈاسا پکڑا ہوگا. یار کیا بات کر رہے ہو, کتنا اچھا لگے گا ڈاکٹر صاحبہ نے ایسے گنڈاسا پکڑا ہو اور گھوڑے پہ بیٹھی ہو. نہیں یار یہ برا لگے. کس کو, گھوڑے کو؟ نہیں یار یہ ڈگا ڈگ. ویسے ڈاکٹر صاحبہ میں ایک پشین کو ہی کرنے لگا ہوں, جس طرح آپ کی فلم انڈسٹری برباد ہو گئی ہے نا, اسی طرح اگر یہ جو باہر کے ملکوں کے ٹی وی ڈرامے اردو میں ڈب کر کے چلنا شروع ہوئے نا جی, اگر یہ اسی طرح چلتے رہے خدا نہ خواستہ تو سال کے اندر اندر پاکستان کا ٹیلی ویژن ڈرامہ بھی برباد ہو جائے گا. اور یہ غیر ملکی ڈراموں کی جو ڈبنگ شروع ہوئی ہے یہ ہمارے ٹیلی ویژن کو ڈبنگ کر دے گی. اور میں یہ بھی تمہیں انکشاف کر دوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے حکمران طبقے کے لوگ ہیں نا, یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ سازش کے تحت خود کرا رہے ہیں سارا کچھ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بابری مسجد وہ جو شہید کی گئی تھی اس کی کو 20ویں برسی تھی کل, 20ویں برسی تھی, اور اس میں انڈیا پاکستان میں کہیں بھی کوئی جلسہ جلوس ہے, کوئی تقریریں شکریریں, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے. وہ بالکل ایشو اب ختم ہی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ بھی ان ایشوز میں شامل ہو گیا نا جن کا ذکر کرنے سے بھارت کے ماتھے پہ سلوٹ آتی ہے, وہ اس کو ناگوار گزرتا ہے. جو ایشوز بھارت کو ناگوار گزرتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے تو ہم اتلوسا کوشش کرتے ہیں کہ گریز ہی کریں. نہیں مگر یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان کوئی تنازعات نہیں تھا نا, یہ تو مذہبی جذبات مجروح ہونے کا ایشو تھا. اور اس حوالے سے گزشتہ روز ٹائمز آف انڈیا نے ایک کتاب کے اقتباسات شائع کیے ہیں, ایودھیا دا ڈارک نائٹ. یہ کتاب ابھی شائع تو نہیں ہوئی, اور یہ کتاب 2 ہندو مصنفین نے لکھی ہے, اور اس میں انکشاف یہ کیا ہے کہ 1949 میں جب اس تنازعہ نے, بابری مسجد کے تنازعہ نے سر اٹھایا تھا, تو 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی شب چند انتہا پسند ہندوؤں نے ایک مورتی مسجد میں آدھی رات کو جا کے دبا دی تھی, اور اگلی صبح شور مچا دیا تھا کہ دراصل بابری مسجد ہمارے رام بھگوان کی جنم بھومی ہے. شاہ وشیار, یہ جس کتاب میں لکھا ہے یہ ہندو رائٹروں کی کتاب. جناب یہ کرشن جھا اور دریندر جھا, یہ 2 ہندو مصنفین ہیں, اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی انکشاف کیا ہے
کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے انتہا پسند ہندو تھے جن کو بابا ابھی رام داس لیڈ کر رہا تھا، اور بابا ابھی رام داس کا جو گروپ ہے یہ نہ صرف اس سازش کے پیچھے تھا بلکہ یہ لوگ مہاتما گاندھی کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ ویسے جنید یہ پاکستان انڈیا دوستی کے حوالے سے یا دشمنی کے حوالے سے دو انتہائیں ہیں۔ ایک تو وہ انتہا ہے نا جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے دلی کے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لگانا ہے، ہاں بالکل، وہ بھی ایک اور دوسری انتہا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں بھائی یہ جو خونی لکیر یعنی بارڈر جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے، یک جان دو کالم ہونا چاہیے، کوئی پانی کا ایشو، کشمیر کا ایشو، کسی میں بات ہی نہ کرے، بس دوستی کر لیں، ختم۔ سر سے سر ملائیں اور امن کے گیت گائیں۔ شاباش یار، غلام علی والی باتیں نہ کرو، کوئی درمیان والا راستہ نہیں نکل سکتا اس کا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ درمیانی راستے کی یا درمیانے رویے کی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور تم نے جس کا پہلے جس انتہا کا ذکر کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی دلی کے لال قلعے پر پرچم لہرائیں گے اور ہندوستان کے وجود کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یعنی وہ جو طبقہ فکر ہے، وہ جو سوچ ہے، اس میں قدرے فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے کئی سلوگن سے دستبردار ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو دوسری انتہا ہے اس میں فلیکسیبلٹی نام کو نہیں ہے، لچک نام کو نہیں ہے، بلکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، میں ظاہر ہے ڈپلومیسی کی نزاکتیں نہیں جانتا، یہ ایکسپرٹس ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے اس معذرت خانہ رویے کی وجہ سے ہمیں نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو بجائے کہ ہندوستان ایک قدم پیچھے ہٹے، وہ دو قدم اور یعنی اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے، تو پوزیشن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یار چند دن پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب سرکریک کا مسئلہ حل کریں، آپ مسئلہ کشمیر پر بات کریں، پھر تجارت کی آلو ٹماٹر پیاز کی بات ہوگی۔ آج عالم یہ ہے کہ ہندوستان سے ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کر درخواست کر رہے ہیں کہ تمام ایشوز کو بالائے طاق رکھ دیں، کسی نہ کسی طرح آپ مذاکرات کی میز پر تو آ کے بیٹھے۔ اور ہندوستان آگے سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، پہلے آپ جو بمبئی حملے ہیں ان کے ذمہ داران کو سزا دیں۔ سزا دے تو دیا، اور کیا کریں؟ اب پانی کے مسئلے میں اگر بات کریں اس پہ وہ کان نہیں ترتا۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے ہم بنیادی ایشوز سے بھی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو بھارتی وزیر اطلاعات تھیں سشما سوراج، بڑی دبنگ قسم کی خاتون تھی، بڑی تیز ترار خاتون تھی، وہ جب پاکستان آئیں تو اس وقت غالباً رفیق تارڑ صاحب ہمارے صدر تھے۔ ہم رفیق ہوں کسی اور کا، مجھے تاڑتا کوئی اور رفیق تارڑ صاحب۔ مذاکرات کی میز پہ سشما سوراج نے بڑا ایک زبردست داؤ کھیلا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب ہم نے تو اسکول میں ہمارے اساتذہ تو یہی بتایا کرتے تھے کہ جب بھی امتحان ہوتا ہے تو آسان سوال پہلے حل کر لینے چاہیے، پھر مشکل سوال کی طرف جائیں گے، تو پہلے ہم جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیں، پھر ہم بعد میں مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ تو رفیق تارڑ صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چھوٹے چھوٹے تمام سوالوں کے نمبر ملا کے بھی پاسنگ مارکس نہ بنتے ہوں تو پھر دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مشکل سوال حل کیا جائے۔ یار ہمارا سیاپا یہ ہے کہ ہم جب بھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا تو ہم ٹھلے مٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، ہم درمیان میں سے بات شروع کر لیتے ہیں، جبکہ عام پنڈوں کی پنچایت کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے تگڑی جو بات ہوتی ہے، سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے، وہ جاتے ہی پہلے وہ بیان کرنا چاہیے، پورے زور سے بات کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ سٹیپ بیک ہونا چاہیے، جسے اردو میں میرا خیال کہتے ہیں کہ پچھلے قدم آنا۔ اس میں کون سی غلط بات میں نے کہہ دی ہے؟ نہیں، آپ نے ٹرانسلیشن اتنی اچھی ایگزیکٹ کی ہے نا۔ ہاں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے اہلکاروں کو، حکومتی اہلکاروں کو جو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہ پانی کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں۔ پانی کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ رہ گیا ہوا، کشمیر جتنا تگڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہمارا۔ وہ اب انہوں نے ڈپلومیسی ہے نا ہندوستان کی کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو پیچھے پھینک دیا ہے اور مسئلہ کشمیر کے سامنے ایک دیو کامت مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، بمبئی حملے بمبئی حملے بمبئی حملے، اور مسئلہ کشمیر بھول ہی گئے ہیں ہم۔ اور یار بمبئی حملے کون سا اتنا سیاپا پڑ گیا، کتنے کو بندے مر گئے، اللہ معاف کرے۔ ہم نہیں کہتے کہ بندے مرنے چاہیے، اللہ معاف کرے، سب انسانوں کو اللہ پاک زندگی سے، اور اس کی انویسٹیگیشن 2 ملکوں میں ہوئی ہے، 2 ملکوں میں۔ پانی کی وجہ سے دیکھو تم، سارا ملک پریشان ہے،
18 करोड़ आवाम मरने पड़ी हुई है, वो उसका मामूली मसला समझ रहा है। बम्बई हमले इतने बड़े हो गए हैं। अच्छा अजीज साहब, दोस्ती का तकाजा भी यही है कि जो आपके मेन इश्यूज हैं आप उनको डिस्कस करें, उनको रिजॉल्व करें। अगर आप उन्हें रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके इश्यूज अपनी जगह पे रहें और आपकी दोस्ती आगे चल पड़े। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना कि चुल्ला भी ओदे बूहे के रहे, धुआं भी ओदे अंदर जावे तो सौकन लड़े भी ना। ये मैं गलत तो नहीं कह गया? नाज़रीन, यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार कोई शेक्सपियर की मिसालें दिया करो मैं, ताकि तुम लोग हंसो ना। जी साहब, इस हफ्ते मुखबरियां किस किस्म की? अच्छा, एक मुखबरी पहले मैं सुना दूं। सीसी साहब, तो मैं फिर घर चला जाता हूँ। नहीं, सुनो तो सही ना। मुखबरी ये है कि एक साहब को आज रात का खाना घर से नहीं मिला और वो आज चैनल के बाहर जो समोसों की रेडी लगी होती है ना, वहाँ से समोसे तनावल फरमा रहे थे और मैंने छापा मारा। मैंने कहा, पूछा सरकार ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगा कुछ नहीं यार, मौसम का लुत्फ ले रहा हूँ। हालांकि मेरे ज़राए ये बताते हैं कि घर में कोई दंगा हुआ है, लड़ाई हुई है और भाभी ने खाना रात का अनायत नहीं फरमाया और वो समोसों से अपनी भूख मिटा रहे थे। हाँ तो ठीक है, इसमें की वाली बात कौन सी है? घर से खाना ना मिले तो फिर बंदा बाहर से मौसम का लुत्फ उठाता है ना। मैंने कोई गलत बात तो नहीं ना की? मैंने तुम्हारा नाम लिया। तो और तुम क्या अब मेरे फुफड़ का जिक्र कर रहे थे? किसी बंदे का जिक्र कर रहा था यार। ना यार, इस तरह किया करो। अच्छा, चलो, मेरे सेगमेंट में ना मुखिल हुआ करो। अच्छा, चलो सुनाओ अपना डिश सेगमेंट। डिश 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 न करे दोस्त ने वो काम किया। सॉरी, पहली मुखबरी ये है जनाबे आलू। आलू? जी जनाब, ये पिछले दिनों मोबाइल कंपनियों पे जो नाइट पैकेजेस की पाबंदी लगाई है, पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन साहब ने, मुखबर मेरा ये बताता है कि उस अजलास के अंदर चेयरमैन साहब ने कहा कि ये मैं पाबंदी भला क्यों लगा रहा हूं। उन्होंने चंद रिकॉर्डिंग सुनाई टेलीफोन की। रात के वक्त कोई आपस में गुफ्तगू कोई मर्द खातून की। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखे ये इस तरह के नाइट पैकेजेस में लोग नाजायज इस्तेमाल करते हैं उसका, इस तरह की गलीज गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जिस पे कुछ बंदों ने उठ के कहा कि भाई जी माफी चाहते हैं हम, पहले ये बताएं कि आपको ये इजाजत किसने दी है अखलाकन और कानूनन के आप लोगों की ये आवाजें और गुफ्तगू टेप करते फिरें? अच्छा, सही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है पाबंदी तो आपने लगा ली है, मगर ये तो ये आती है कि आप लोगों की बातें टेप कर करके सुनते हैं, बहुत बुरी बात है। मुखबर कहता है कि ये इस चीज का पता जनाब सदर अल फतह फुटबॉल क्लब नहीं अपना यार सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी पता चल गया। अच्छा। और उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया है कि ये चेयरमैन पीटीए कौन सी रिकॉर्डिंग करता फिर रहा है, और उन्होंने उनकी सरदनश भी की है। अच्छा। सरदनश वाला किसे कहते हैं? ये जो तुम मेरी हर शो में करते हो। डिश दूसरी मुखबरी मेरे सोने हीरो, सदके जाऊं मैं बालों के हेयर स्टाइल के, रहमान मलक साहब के मुतल्लिक है। ये मुखबर मेरा ये बताता है कि मलक होरी जो है ना, वो बाबर अवान वाली लिस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, वो कहता है जनाब के सदर पाकिस्तान साहब के साथ चंद चीजों के इख्तलाफात की वजह से ये दूरियां पैदा हुई और वो बढ़नी शुरू हो गई हुई है। चूंकि मुखबर कहता है कि ये मियाँ, ये जो पिछले दिनों पेरिस और बर्मिंघम का दौरा था सदर साहब का, उसमें भी रहमान मलक साहब नहीं थे, और अब कुछ अरसे के बाद अपने सदर पाकिस्तान साहब जा रहे हैं आजकल ही तुर्की में। अच्छा। उस जो वफद है उस लिस्ट में भी रहमान मलक साहब का नाम था,
مگر اچیچا صرف رحمان ملک صاحب کا نام نکلوا دیا گیا کہ بھائی جی آپ کی ادھر ضرورت نہیں ہے, آپ لسٹ میں نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کے بندے کی ضرورت ہر جگہ پہ پڑ جاتی ہے, کہیں بھی لڑائی ہو سکتی ہے, تگڑے بندے ہیں رحمان ملک صاحب, بندہ کہہ ہی دیتا ہے کہ بھائی جی ملک اور گال کر. لڑائی ہو جائے تو رحمان ملک صاحب فوری طور پر مذمتی بیان جاری کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی رحمان ملک صاحب 2 منٹ میں موبائل بند کر دیتے ہیں, اور کیا ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. پتہ نہیں اب ان کے اندرونی معاملات ہیں, یہ کو تو پتہ نہیں اس بات کا. نہ ہی مخبر میرا بیچارہ اتنی تگودو کرتا ہے کہ ساری گل مجھے سنا دے. تو کہتا ہے جی چپ کر کے زندگی گزارو, بھائی جتنی مخبری تمہیں دیتا ہوں اتنی سنا دیا کرو, تمہاری دکان چل رہی ہے نا. میں نے کہا ہاں چل تو رہی ہے, کہتا پھر لگا رہو. لو جناب ڈش, ہائے 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 ہائے, اتنی لذیذ مخبری سنانے لگا ہوں تمہیں. یہ انڈیا کی نہیں سنگر اور ایکٹریس راگیشوری, وہ پچھلے دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی دورے کے لیے, تو ادھر کسی فنکشن میں رحمان ملک صاحب نے ان کو منہ زبانی ٹائٹل دے دیا امن کی سفیر. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ امن کی سفیر ہیں. میں نے کہہ دیا نا موج کریں جائیں لڈیاں ڈالیں, کوئی ایسی بات نہیں. لو جناب وہ بڑی خوش کہ مجھے منسٹر داخلہ پاکستان نے کہہ دیا امن کی سفیر. ڈیفینیٹ یہ سرکاری طور پہ آج دیا انہوں نے مجھے. وہ بڑی خوش جناب انڈیا واپس پہنچی. ادھر جا کے انہوں نے بتایا جی کہ مجھے تو پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک عرف پاجنس نے کہہ دیا کہ تم امن کی سفیر ہو, اس لیے مجھے سرکاری طور پہ انہوں نے یہ آج دیا ہے. ادھر کے میڈیا والوں نے کہا ہوگا کہ وہ کوئی لکھا ہوا کوئی سرٹیفکیٹ کوئی لیٹر شیٹر نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, تو انہوں نے کہا پھر ہم کیسے مان لیں. اور راگیشوری صاحبہ نے ادھر داخلہ اپنے خارجہ کے محکمے کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کے داخلہ کے وزیر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ کوئی لیٹر لوٹر لکھ کے دے دے, کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ ہی دے دے جس پہ لکھا ہو امن کی سفیر. وہ خارجہ والوں نے آگے سے کہا کہ رحمان ملک تے سارا دن بولتا رہتا, انہوں کنیاں کو گلاں لکھ کے دئیے. اچھا. انہوں نے کہا بی بی ان کی عادت ہے, وہ جہاں بھی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ بول کے آ جاتے ہیں. یہ انہوں نے روڑے میں کہا ہے, ہمارا اصل سفیر جو ہے وہ ادھر سلمان بشیر لگا ہوا ہے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. ہمیں اس کے ساتھ ایک کڑی کو سفیر لگا کے تو سلمان بشیر کو فقیر کر دیں, کس لیے. چلو دوڑو. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ رپا جنید فٹافٹ ریکارڈنگ کر لو یار, شو کر لو, تمہاری مہربانی, میں نے کر جانا ہے. خیریت ہے, گھر تو سب نہیں جانا ہے یار. اور یار میں نے وہ کر رنگ والا لگوایا ہوا ہے یار, اس لیے جلدی جانا. رات کے وقت رنگ والا لگا ہوا ہے یار, میں نے کہا فٹافٹ 2-3 دنوں میں ختم کرو کام کو. اچھا. پرجائی تمہاری بیمار ہوئی ہے, مجھے کہتی ہے بیچاری کل پرسوں کہ زندگی تو بے رنگ ہی ہو گئی ہے. میں نے پھر پینٹر لگوایا, میں نے کہا مختلف رنگوں کی لکیریں دیواروں پہ بناؤ, شاید یہ ٹھیک ہو جائے. سیریس کہہ رہے ہیں؟ تو مذاق میں بات کر رہے ہو. ہم اپنے پہلے ایک دفعہ شو میں بھی ذکر کر چکے کہ رنگوں کے انسانی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو مذاق کی بات نہیں ہے. اچھا جی. ہاں, تم سنجیدگی سے ٹرائی کرو. باقی رنگ والا لگا دوں گا. کسی کرومو تھراپسٹ سے بات کرو. کرومو تھراپسٹ جو رنگوں کے ذریعے علاج کرنے کے ماہرین ہیں, ان سے بات کرو, وہ تمہیں بتا دیں گے. ویسے مجھے نہیں پتا کہ جو تمہارے گھر کے حالات ہیں اس میں کون سا رنگ جو ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے. لال میرا خیال ہے زیادہ ٹھیک رہے گا, کیونکہ منہ میرا بھی ہمیشہ لال ہی رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ گلابی رنگ ٹرائی کرو, کیونکہ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سب سے پہلے آج امریکہ کی کئی جیلوں میں قیدیوں کو گلابی رنگ کے لباس پہنائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے پہلے ٹیکساس میں ریسرچ ہوئی تھی, جس کے بعد انہوں نے قیدیوں کے لیے گلابی رنگ کا لباس لازمی قرار دیا تھا. سن تو لو, اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ گلابی رنگ جو ہے وہ ایگریشن کو, جارحیت کو کم کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تم اپنے گھر میں گلابی رنگ ٹرائی کرو. اچھا 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 اچھا. نہیں, گلابی سوٹ پھر تمہاری پرجائی کو سلوا کے دیتا ہوں, اس کی جارحیت کم کرنی ہے. میں تو پہلے دم دبا کے زندگی گزار رہا ہوں. سر اگر پاکستان میں کوئی کرومو تھراپسٹ ہیں تو پھر عزیز صاحب کو سجیسٹ کر دیں, ورنہ انہیں باہر جانا پڑے گا. نہیں, پاکستان میں ہے کرومو تھراپسٹ. نہیں کہتے ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں.
پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں کروموتھراپسٹ یا رنگوں کے ذریعے علاج کرنے کے ماہرین موجود ہیں. اور ابھی حال ہی میں بلوچستان یونیورسٹی سے 2 PhD اسکالرز نے اپنا جو مقالہ لکھا ہے وہ کروموتھراپی پہ لکھا ہے. اچھا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کی طرح اب پاکستان میں بھی اس طریقہ علاج کو پذیرائی مل رہی ہے. کروموتھراپسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ لائٹ ہے, اور لائٹ بہرحال ایک سورس آف انرجی ہے, اور ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف قسم کی جو انرجیز ہیں ان کا وہ مجموعہ اور مرقع ہے. اور یہ تھراپسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قوس قزح کے 7 رنگ ہوتے ہیں, اسی طرح انسانی جسم میں بھی 7 رنگوں کا مجموعہ ہر وقت یعنی رہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان پر بیماری غالب آ جاتی ہے وہ کسی ایک قسم کی جو روشنی ہے اس کی زیادتی یا کسی دوسری قسم کی روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے تو بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ علاج بھی یہی ہے کہ وہ جو مخصوص قسم کی روشنی ہے اس کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے, یا کسی جو زیادتی ہوتی ہے کسی دوسری قسم کی کلر کی, اس کلر کو کم کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ یعنی پورے سائنٹیفک انداز میں ایک باقاعدہ ایک تھراپی روم ہوتا ہے جہاں پہ مریض کو ہڈ پہنا کے اس کے سر پہ ہڈ پہنا دیا جاتا ہے, اور پورے کمرے میں درجنوں قسم کی مختلف جو افیکٹ دینے والی لائٹس یا کلرز موجود ہوتے ہیں, اور وہ اس کی بیماری کے مطابق وہ کسی کلر کو کم کیا جاتا ہے, کسی کلر کو زیادہ کیا جاتا ہے, بہت سائنٹیفک انداز میں. اور بعض ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بعض جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں, مثلا بے خوابی کا جو مرض ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بے خوابی کا مرض تو صرف ایک سیشن میں ہی اس کا علاج کر لیا جاتا ہے اور مریض کو پھر دوبارہ بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی. جی اب کسی شادی والے گھر کے باہر مرچیں لگی ہوں گی نا یہ بجلی والی مختلف رنگوں کی, ان کے سامنے میں نے کرسی ڈا کے بیٹھنا ہے, پھر دیکھوں گا اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو تمہاری بات پہ یقین کروں. نہیں, تمہیں یاد ہے ہم پہلے بھی ایک بار ذکر کر چکے ہیں کہ رنگوں کے انسانی جسم پر جو اثرات ہیں, انسان کے مزاج پر جو اثرات ہیں, اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ کوریا اور جاپان میں انہوں نے سٹریٹ لائٹس کا رنگ تبدیل کر دیا ہے, یعنی انہوں نے نیلگوں رنگ کا, بلوئش کلر کا انہوں نے اس کو رنگ دے دیا ہے. اس کے بعد سے وہاں پہ سٹریٹ کرائمز میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. ہاں, اور یہ انسان کی تثبیت پہ نہیں صرف اثر کرتے رنگ. تم دیکھو نا وہ جو بیل مارنے والے وہ جس کے ساتھ وہ بل فائٹنگ ہے, اس کے آگے وہ لال رنگ کا کپڑا کرتے ہیں تو اسے کتنا غصہ چڑھتا ہے بیل کو. اسی بل فائٹنگ کو دیکھتے ہوئے ایک دن میں نے کہا تمہاری پرجائی کے منہ کے آگے لال رنگ کا کپڑا ایسے ایسے کر کے دوڑایا چینل پہ, بعد میں اس نے بچوں کو بہت مارا. اچھا سر, ویسے جتنے بھی انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں وہ سارے کے سارے اب وہ خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بیڈ روم کا کیا کلر ہونا چاہیے, آپ کا لیونگ روم کس کلر کا ہونا چاہیے, اور ڈرائنگ روم کا کیا کلر ہونا چاہیے. یہ ایک سٹڈی ہے, اور رنگوں کے انسانی جسم اور انسانی مزاج پر جو اثرات ہیں اس سے انکار تو نہیں کیا جاتا. بالکل سیریسلی پاک جناب, میں تمہیں بتاؤں ہم یہ کرومو تھراپی کے کس لیے محتاج ہو گئے ہوئے ہیں, اس طرح کے پٹھے سیدھے چونچڑوں کے. ہم نے دھوپ میں سورج کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کمرے کے اندر کھڑکیاں کھولو, پردے پیچھے کرو, جو باہر سے روشنی آتی ہے. ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو روشنی سے مرتے ہیں, پھر ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو دھوپ سے مرتے ہیں, پھر ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو ہوا سے مرتے ہیں. جو کروموتھراپسٹ ہے وہ بھی یعنی سورج سے حاصل کردہ جو شعاعیں ہیں اور انرجی ہے اس کے ذریعے بھی ایک طریقہ علاج وضع کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ یعنی ایک بوتل میں پانی لے کے اس پہ مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے شاپر چڑھا دیتے ہیں, یعنی اور ان کو سورج سے سورج کے سامنے چند دن کے لیے ایکسپوز ہونے دیتے ہیں, اور پھر جو مختلف قسم کے یعنی بوتلیں ہوتی ہیں مختلف قسم کے رنگوں کے جن پہ شاپرز چڑھائے ہوتے ہیں, وہ پھر مختلف مریضوں کو پانی ان کا پینے کے لیے دیتے ہیں. یہ انگریزوں کو دیکھو, یہ ٹکٹیں خرچ کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کتنی دور جاتے ہیں سن بات کے لیے, جن کے ملکوں میں سورج زیادہ نہیں نکلتا یا بارشیں بورشیں ہوتی رہتی ہیں, وہ بیچارے گرم ممالک میں جاتے ہیں صرف علاج کے طور پر سن بات کرنے کے لیے جاتے ہیں بیچارے, دھوپ میں جاگ لیٹے رہتے ہیں سارا دن. یار یہ جو گانا نہیں تم نے سنا ہوا, شکر دوپہری پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں ونگا, یہ دھوپ کی انرجی کے ساتھ ونگے جو ہیں وہ چھنکائی جاتی ہیں, ایسے کہاں چھنکائی جاتی ہیں.
اچھا سر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ کوئی جدید طریقہ علاج نہیں ہے، ایجپشین سویلائزیشن میں بھی یہ بہت عرصے سے رائج ہے، مطلب وہ جو 3 بیسک کلرز ہیں ان کے ساتھ یہ بہت پہلے سے علاج کر رہے ہیں. ظاہر اس وقت تک یہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا نا کہ رنگ آپس میں مکس بھی ہو جاتے ہیں. جو رنگ ہمیں بظاہر ایک نظر آتا ہے وہ دراصل 2 بنیادی رنگوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، یہ جو رنگوں کی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں دکاندار، وہ تو سارا دن رنگ کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، وہ نہیں بیمار ہوتے؟ عزیزہ وہ رنگوں کی زیادتی کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے. او میرے امال کا یا اللہ خیر کرے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ماشاءاللہ اس کا چھوٹا سا وقفہ تھا، اب بڑا ہو کہ اتنا بڑا ہو گیا. ناظرین حالیہ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شکست پر بات کرنے کے لیے ہم نے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے شروع میں ہی غلط بات کر دی. کیا غلط بات کر دی؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی شکست پر ان سے بات کرنے کے لیے. تو آپ ہار تو گئے. کس نے کہا ہے ہمارے؟ بدر صاحب نون لیگ جیت چکی ہے. ہاں تو ہم بھی مانتے ہیں نون لیگ جیتی ہے، مگر ہم ہارے نہیں ہیں. اچھا نون لیگ جیت گئی ہے، آپ ہارے نہیں ہیں. ہم کس طرح ہارے ہیں بتائیں تو صحیح جا. تو پھر کون آ رہا ہے؟ کاف لیگ ہاری ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہاری. پیپلز پارٹی کی اللہ کے فضل سے جیت ہی جیت ہے ہمیشہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. تقریباً یہاں سے آپ اپنی حالت کا اندازہ لگا لیں. جنید صاحب ضمنی الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کا تیڑ چلا ہی نہیں، تو ظاہر ہے تیڑ نہیں چلا تو شیڑ کی موجیں ہی ہے نا. جس دن تیڑ چلے گا وہی شیڑ کو لگے گا، کبھی شیڑ آ کے تیڑ کو نہیں لگتا. ہم نے تیڑ ویسے بھی اس لیے نہیں چلایا کہ کاف لیگ کی سائیکل چل رہی ہے، کہیں سائیکل کو تیڑ نہ لگ جائے، وہ پینچر نہ ہو جائے، اور چوڑی شجاعت صاحب نہ کہیں وہ والا شیڑ پڑھ دیں. دیکھا جو تیڑ کھا کے وہ شیڑ نہ کہیں پڑھ دیں چودھری شجاعت صاحب. دیکھا جو کھا کے تیڑ نہیں، میں بول رہا ہوں، ایک منٹ. وہ شیڑ جو ہے وہ کیا شیڑ ہے؟ دیکھا جو کھا کے تیڑ نہیں، اپنا چودھری شجاعت صاحب پڑھ رہے ہیں. چودھری شجاعت شعر تو صاحب آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں چودھری شجاعت صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے. نہیں پڑھیں گے سچ. اچھا یار میں سناتا ہوں آپ کو، مجھے آپ بلائیں نا. وہ شعر ہے دیکھا جو تیڑ کھا کے. ہاں یہ شعر ہے وہ. اچھا یہ والا اس طرح کا ہی ہے، مجھے یاد ہے. صاحب آپ پورا شعر نہیں پڑھ رہے. آپ پورا پڑھ لیجئے گا بعد میں کتاب میں دیکھ کے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے خود نہیں تیڑ چلایا، ہم نے اپنی ساری انرجی جنرل الیکشن کے لیے بچا کے رکھی. اچھا آپ نے اس وجہ سے زیادہ پرجوش طریقے سے ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیا. جی یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ تو سوئے ہوئے بچے کا منہ چومنے والی بات ہوتی ہے، وہ جسے پنجابی میں نہیں کہتے ستے بال دا منہ چومنا. تو وہ ہم انشاءاللہ جنرل الیکشن جو آ رہے ہیں اس کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے انرجی بچا کے رکھی ہوئی ہے. ضمنی الیکشن میں ہم کس لیے انوالو ہوں جی؟ آپ نے دیکھا نہیں شادی پہ لوگ اگر پہلے بد کھا لیں تو پھر کھانا کھانے کی انرجی نہیں رہتی. بد تو بندہ جیب میں بھی ڈال سکتا ہے، اور گھر جا کے کھائے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ادھا مکھانا یا چنگم بچے کو دے دو، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے ضمنی الیکشن از بد، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. جنرل الیکشن یعنی کہ مین جو شادی کا کھانا ہے وہی کھانا چاہیے. تو اس کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. کیا تیاری کی ہے؟ لالے نان والے کے ساتھ میری بات چل رہی ہے، تھوڑا سا بس کلیش رہ گیا ہے. میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سادے نان کے پیسے دیں گے، تم روغنی سپلائی کرنا. تمہیں پیپلز پارٹی کے بڑکڑ ہونے کے ناطے روغن کی قربانی تو دینی چاہیے. آپ کی عام الیکشنز کی تیاری نانوں تک محدود ہے؟ نہیں، ہم نے کرائے کے سپیکروں کی بھی بکنگ کرا دی ہوئی ہے. ہاں اس کے اوپر ترانے چلیں گے نا. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے ساڑا وطن ساتھیو. یہ ایک جوش ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے الیکشن. تو اس لیے ہم جنرل الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں.
بدر صاحب آپ نانو اور سپیکرز کے ارینجمنٹ کی بجائے عوام کو مطمئن کریں. دیکھیں جی عوام ہم میں سے ہے, ہم عوام میں سے ہیں. اگر ہم مطمئن ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام مطمئن ہے. ایسا نہیں ہے بدر صاحب, شاید آپ کو پتا نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ پھر عروج پر ہے اور عوام سی این جی کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ لائن میں کھڑے ہونے کی ہم جیالوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اچھا آپ نے بی بی شہید یا بھٹو شہید کی سالگرہ پہ کیک کا حشر نہیں دیکھا؟ جیالے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کیک بو کے گڑا ہے نیچے, سارا کیک ہی پاڑ دیتے ہیں. یہ جیالوں کو ہم ڈسپلن سکھا رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں لائن میں کھڑے ہونے کی, اور ایسی کوئی بات نہیں. لیکن آپ جیالوں کو لائنوں میں گڑا کریں, آپ نے تو پوری قوم کو کتاروں میں لگا دیا ہے. تو پوری قوم جیالہ ہے. جیالوں کے علاوہ اس ملک میں اور کون رہتا ہے؟ بدر صاحب یعنی داد نہیں دینی پیپلز پارٹی کو. جنید صاحب 100 سال لگا کے تو انگریز نے عوام کو ڈسپلن سکھایا, لائن میں کھڑے ہونا سکھایا ہے. آپ شکر کریں اللہ کا, ہم نے 5 سال میں ساری قوم کو لائن میں لگا دیا. بدر صاحب بہرحال آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ کے پاس الیکشنز میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں مجھے آپ کا تو نہیں پتا, میرے پاس تو الیکشن میں جانے کے لیے گاڑی ہے. گاڑی نہیں, میرا مطلب ہے آپ لوگوں کے پاس الیکشن ایشو کوئی نہیں ہے. وہ چھوڑیں جنید صاحب ایشو کو, یہ کون سی آپ پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. نیا طریقہ کار اپنائیں جناب. نیا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ لگائیں زور. ہمیں کیا ضرورت ہے الیکشن میں زور لگانے کی؟ لوگ لگائیں, لوگ جیتے ہیں الیکشن. جب لوگ الیکشن جیت جائیں گے تو زرداری صاحب میں ایسی مقناطیسیت ہے کہ وہ جیتے ہوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنا لیں گے. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر نون لیگ جیت گئی پھر بالکل وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی. ہاں وہ سنا نہیں آپ نے, جیتی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی. یہ ہے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ مجھے تو جیتتی ہوئی نظر نہیں آتی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساڑھے لاہور کا بیڑا گڑک کر کے نون لیگ الیکشن جیت جائے گی؟ میرا مطلب ہے یہ خدائیاں کڑا کے, یہ پل بنا کے الیکشن جیتے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھے جنید صاحب, ان پلوں میں تیل نہیں. پلوں میں نہیں, تلوں میں. تلوں میں تو تھوڑا بہت پھر نکل آتا ہے جنید صاحب, بندہ نان پہ لگا لیتا ہے. پلوں میں تیل نہیں ہوتا. اچھا, اب تلوں سے یاد آیا, مجھے اب اجازت دے, میں نے الیکشن کی تیاری کے لیے ذرا نانو والے کی طرف جانا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.